बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। नई हुकूमत को इक़्तिदार संभाले अब तकरीबन 1.5 माह हो चला है, लेकिन हालात पिछली हुकूमत वाले ही हैं और हालात नहीं बदल पा रहे। दहशत गर्दी के वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं और बल्कि इन वाक़यात में रमज़ान मुबारक के बावजूद कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस सूरत हाल में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर काबू कैसे पाया जाए। क्या इस मकसद के लिए जो अस्करियत पसंद हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं, उनके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई की जाए, या अदालतें गिरफ्तार जो मुलजमान हैं, गिरफ्तार मिलिटेंट्स हैं, उनको सख्त सजाएं दें तो शायद ये दहशत गर्दी के वाक़यात कम हो सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, मारूफ कानूनदान, मोहतरमा फरजाना बारी साहबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब जो कि रोज़नामा जंग के कॉलम निगार हैं और मारूफ दानिश्वर भी हैं। इरशाद आरिफ साहब, आप ये बताइए कि ये जो अब हुकूमत बदल गई लेकिन हालात नहीं बदल पा रहे, तो कुछ हुकूमती हमायदीन का ख्याल है कि इस सूरत हाल में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके साथ अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाएं तो शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। आपका क्या ख्याल है? मेरे साहब, ये तो एपीसी भी पहले जो इलेक्शन से हो चुकी हैं दो, उसमें भी और पार्लियामेंट में भी ये तय हुआ था कि जी डेटरेंट, डायलॉग और डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें तय हुई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी तक इनमें से किसी एक पर भी संजीदगी से, यकसुई से हुआ कुछ नहीं है। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आए 1 महीने से ज़्यादा कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात ही करने हैं, सवाल ये है कि तो उसके लिए कौन सी तैयारी की गई है, कौन सा आगाज़ किया गया है, कौन से राब्ते हुए हैं। लेकिन ये नहीं होगा, मुज़ाकरात का मतलब ये होगा कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे तो दूसरा अमल जो है वो रुक जाएगा। सीज़ फायर होगा, दोनों तरफ से होगा। उधर से अगर कार्रवाइयाँ बंद होंगी तो इधर से ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा, और दोनों यकीन दहानी कराएंगे कि जब तक ये मुज़ाकरात चलते हैं और अगर कामयाबी से हमकिनार होते हैं तो किसी तरफ से भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी सीज़ फायर की। तो अगर ये ऑप्शन है और मुंतखब हुकूमत समझती है तो उसको तैयारी करनी चाहिए, आगाज़ करना चाहिए और अवाम को इस दहशत गर्दी के अजाब से निजात दिलानी चाहिए। दूसरा पहलू जो है वो अब तक जो दहशतगर्द पकड़े गए, किसी को या तो सज़ा नहीं हुई, अगर सज़ा हुई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो जो खौफ पैदा होता है संगीन सज़ाओं से, सख्त सज़ाओं से, वो भी मौजूद नहीं है। अब अदालतें जो हैं वो कहती हैं कि तफ्तीश सही नहीं होती, शहादतें पेश नहीं होती, और जो इदारे हैं तफ्तीशी वो सही तरीके से काम नहीं करते। तफ्तीशी इदारों से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हम पकड़ते हैं, हम पेश भी करते हैं, लेकिन अदालतें सज़ा नहीं देती। तो ये एक पहले मुर्गी या पहले अंडा की बहस है जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो हुकूमत को सियासी जो है क़ुव्वतें हैं, इनको सियासी आज़म के साथ कोई फ़ैसला करना चाहिए, उस फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए और आवाम को तब्दीली का एहसास दिलाना चाहिए। जी फरजाना बारी साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त मुज़ाकरात का ऑप्शन जो है उसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान में अमन कायम हो सकता है? मेरे तो ख्याल है जी, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आपने किससे मुज़ाकरात करने हैं। मतलब कौन लोग हैं ये जो अपने आप को तहरीक तालिबान कहते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनका कोई सेट ऑफ एजेंडा मुझे आज तक तो समझ नहीं आया, चाहते क्या हैं। अगर कोई ये इस्लाम लाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, तो ये तो खुद तो मुझे लगता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। इनकी तो तमाम हरकत हैं, जिस तरह से ये लोगों पे हमले करते हैं, जानें उनकी लेते हैं, तो उससे लगता है इनका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं है। चाहते क्या हैं ये लोग, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। मैं समझती हूँ कि अगर कोई निगोसिएशन, देखें जो भी ग्रोह जो लोगों के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं वो क्वालिफाई ही नहीं करते कि उनके साथ बैठ के बातचीत की जाए। अमेरिका अफगान तालिबान, देखें अमेरिका और पाकिस्तान तालिबान में जमीन आसमान का फर्क है। अफगानिस्तान के अंदर एक ऑक्यूपेशन है, फॉरेन ऑक्यूपेशन है, अमेरिका ने कब्जा किया है, वहां पे नेटो की फोर्सेस बैठी हैं, वहां के लोग अपने मुल्क की आज़ादी की एक तरह से जंग लड़ रहे हैं, वहां पे हर तरह के लोग हैं। हमारे मुल्क में कौन सी है जिसने कब्जा किया हुआ है? हमारे मुल्क में ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं हमसे, जो आए दिन आवाम को बेगुनाह शहरियों के ऊपर हमले करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले। मैं ये समझती हूँ कि मुज़ाकरात इनके सिर्फ एक
پوائنٹ کے اوپر ہونے چاہیے وہ یہ کہ کیا ان کو ایمنیسٹی اگر یہ چاہتے ہیں، اگر ان کے ایک پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ یہ وائلنس اگر یہ فی الحال وہ تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، فی الحال وہ تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو ریاست کو ریاست کہہ رہی ہے، ریاست کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے. یہ تو اتنی کمزور ریاست ہے. یہ دیکھیں پھر فوجی کارروائی کی بات کر رہی ہیں آپ. میں یہ کہتی ہوں کہ نہیں، دیکھیں میں کوئی بھی سجیسٹ نہیں کر رہی، میں یہ کہتی ہوں نہیں، لیکن آپ بھی ایسی بات کریں جو مجھے سمجھ آئے. مجھے نہیں آپ کی بات کی سمجھ آ رہی. اچھا اوکے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا بتائیں کہ مذاکرات کیے جائیں یا فوجی کارروائی کی جائے؟ سیدھا سیدھا میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذاکرات ان لوگوں سے کبھی ہو نہیں سکتے ہیں جو وائلنس کا استعمال کرتے ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت تو فوجی کارروائی کی جائے ان کے خلاف. سٹارٹنگ میری ایک بات سن لیں حامد، میں ابھی بتاتی ہوں. جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر یہ وائلنس، یہ اس بات پہ ایگری کریں کہ یہ وائلنس کا استعمال ختم کریں گے، اور پھر آپ ان کو صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی ایمنیسٹی چاہیے یا ان کو کوئی وہ، مگر ان کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جس کے اوپر ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. جسٹس طارق محمود صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ مذاکرات یا فوجی کارروائی؟ نہیں دیکھیں، چونکہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی تھوڑی بہت قیمت تو ہم کو ادا کرنی پڑے گی، لیکن ایک بات تو طے کرنی پڑے گی نا کہ جن سے مذاکرات کر رہے ہیں اس میں منیمم کو باتیں ہونی چاہیے. یعنی کہ یہ پاکستان کی سٹیٹ ہے، اس کو ایز اٹ از مانے، اس پاکستان آئین کو مانے. ہاں جی، یہ آئین اس پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کو آپ مانیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس آئین میں کوئی غلطیاں ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پبلک سے مینڈیٹ لے کر آ جائیں، آپ اس کو چینج کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا اگر میجورٹی میں آ جاتے ہیں 2/3 ساری چیزیں. تو لیکن سائملٹین مثال کے طور پر، لیکن وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا آئین کفر ہے. نہیں تو ٹھیک ہے نا، میں یہ نہیں، دیکھیں نا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اس آئین کو بدلنے کا یہ 18 کروڑ لوگوں نے بدلنا ہے نا، یہ کچھ ایک گروہ نے یا میں نے یا آپ نے تو نہیں بدلنا، یہ کر لیں. تیسری بات یہ ہے، جیسے بی بی نے کہا، یہ محرم، یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہے، مسجد پر اٹیک ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، او بھائی خدا کو مانو، یہ اور جو ہم سب ماننے والے ہیں وہ بھی ماننے والے ہیں، تو یہ کوئی منیمم بات کر لیں کہ چلیں جی اگر آج سے ہم بات کرتے ہیں تو رمضان تو کریں. اب دیکھو کتنے شرم کی بات ہے کہ تراویحوں کے باہر جو ابھی آج کا مغرب کے وقت جب روزہ بھی کھلتا ہے وہاں پر پولیس بیچاری ایسے وہاں پر کھڑی ہوتی ہے. بھائی خدا کو مانو، یہ اسلام کے نام پر پاکستان بنا، یہ ہم الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، اور حالت یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں جاتے ہوئے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا، منیمم باتیں کچھ طے کر لیں، اور چونکہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اس غلطیوں کی وجہ سے ہم ان سے مذاکرات تو کریں، لیکن پہلے یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس پر کمپرومائز کرنا ذرا خاصا مشکل کام ہے. اچھا ظفر علی شاہ صاحب، کیا کوئی تیسرا راستہ بھی ہے مذاکرات اور فوجی کارروائی کے علاوہ؟ کوئی تیسرا راستہ بھی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر قانون جو ہے اس کی بالادستی کو ممکن بنایا جائے، اور بھلے آپ مذاکرات نہ کریں، بھلے آپ فوجی کارروائی نہ کریں، لیکن جو لوگ گرفتار کر کے عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، جن کو سزائیں دی جاتی ہیں، اگر ان کی سزاؤں پہ عمل درآمد کروایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں. بھی صاحب بالکل درست ہے. قانون کی حکمرانی پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جو سیولائزڈ کنٹریز ہیں اس میں الٹیمیٹلی جو ہے وہ قانون کی حکمرانی یہاں پر بالکل اسٹیبلش ہو گئی. یہاں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اب لوگوں کی فلاں آدمی کی حکومت ہے یا فلاں آدمی کی حکومت ہے، تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. قانون کی حکمرانی اگر ہم اسٹیبلش کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100% نہیں تو کم از کم 90% مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ نے شروع میں 3 باتیں کہی تھیں کہ یہ جو ہے مذاکرات ان سے کیے جائیں یا فوجی کارروائی کی جائے، فوجی کارروائی کی جائے ان سے، اور تیسری بھی ایک بات آپ نے کہی. تینوں باتیں ضروری ہیں. اگر یہ کہیں ایک اس بات کو رول آؤٹ آپ کر دیں کہ جی نہیں جی چھڈو مذاکرات، جس طرح بہن میری نے کہا کہ نہیں جی کن سے مذاکرات کریں، مطلب مذاکرات ہوا کرتی ہے. مذاکرات کرمنل سے بھی ہوتے ہیں، مذاکرات کوئی جہاز اغوا کر لے تو ہائی جیکر سے بھی ہوتے ہیں، مذاکرات ڈیسپریٹ گروپ سے بھی ہوتے ہیں جو کہ کمانڈوز ایکشن کرتے ہیں کرمنل. کیونکہ حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہوتی ہے. جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کرائم کمٹ کرتے ہیں وہ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. مطلب جی ابھی آپ فرما رہے تھے مسجد اڑا دی، امام بارگاہ اڑا دی، ٹرین اڑا دی، مطلب. لیکن جو حکومت ہوتی ہے وہ تو ذمہ دار ہوتی ہے، اس کی تو ذمہ داری ہے کہ یہ جو لوگ مر رہے ہیں یہ بھی نہ مریں، اور جو زندہ ہے ان کو بھی زندہ رکھا جائے، ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ. اس لیے مذاکرات کرنا کوئی نہ گناہ ہے نہ جرم ہے، نہ کوئی یہ کوئی نئی بات ہے. اس سے پہلے مذاکرات ہوتے آئے ہیں،
اور آج بھی اگر کر لیے جائیں مذاکرات پر بھی اگر یہ بات وہ یہ کہا جاتا ہے جی ایجنڈا پہلے طے کیا جائے جی پہلے لیکن یہ تو ان کا ایک نقطہ بڑا اہم ہے کہ مذاکرات کس سے کیے جائیں میں گے؟ یہی عرض کرتا ہوں نا مذاکرات انہی لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کو پتہ نہ اللہ ہو محسود سے کیے جائیں گے؟ جو ان کے ذمہ دار جو گروپ ہیں جن کے پاس کمانڈ ہے ان ڈیسپریٹس کی مطلب ہے ان کے ساتھ بات کی جائے. یہ بات کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات آپ نے لا کی ہے مطلب لا جو ہے مطلب ہے کہ لا بھی اپنے طور پر ایک ڈیٹرنٹ ہوتا ہے مطلب جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسی جو کورٹس ہیں وہ تو ٹرائل کورٹس ہیں نا جی مطلب ان کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں اور یہ بھی الٹیمیٹلی آتا پھر الیکٹڈ گورنمنٹوں پر یہ ہے کہ وہ لا میکنگ کس قسم کی کرتے ہیں کہ آیا یہ پولیس والے گلے کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں ہم پکڑ لے جاتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور عدالتوں سے پوچھیں آپ بتائیں بھائی یہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم چھوڑ کیوں نہ ایویڈنس ہی نہیں ہم کیا کریں ہم بغیر ایویڈنس کے لوگوں کو پھانسی نکالتے پھرے مطلب یہ وہ بات ہے جو پارلیمنٹ پر آتی ہے کہ لا میکنگ آپ اس قسم کی کریں کہ نہ پولیس کو کوئی گلا ہو نہ کوئی ان کو لیکن سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مشیر عالم صاحب کہتے ہیں کہ عدالتوں نے بہت خطرناک ملزمان کو پھانسی کی سزائیں سنائی لیکن اس حکومت نے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. یہ ایک اور سٹیپ ہے یہ ایک اور بات ہے کہ عدالت نے اپنا کام جو ہے وہ تو کر دیا ٹرائل کر دیا انہوں نے جو ان کے پاس واقعاتی شہادت تھی یا ڈائریکٹ شہادت تھی اس کی بنا پر انہوں نے سزا سنا دی مطلب اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے پھر وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اگر گورنمنٹ اور پھر وہ دو زیادتی ہوتی ہیں ایک تو اس ڈائریکٹ اس مجرم کے ساتھ ہوتی ہے کہ اگر ایک مجرم نوردین کو سزا ہوگی سزا موت ہوگی ہے بھائی سزا موت ہوگی ہے یہ بہت بڑی سزا ہے اور اگر وہ سپریم کورٹ تک ایگزاسٹ ہوگی ہے اس کی اپیلز وغیرہ ساری تو پھر اس کا کریں جو کچھ کرنا ہے مطلب ہے جو قانون کے مطابق لوگ اپنی اپیلیں فائل کرتے ہیں گورنمنٹ کے پاس پریزیڈنٹ کے پاس وہ پڑی جاتی ہے بھائی اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ ایک تو آپ نے اس کو سزا موت دے دی تو اس پر جتنا کچھ آپ اپنا پروسیس مکمل کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں وہ بھی آپ نہ کریں اور اس کو ایک بالکل ایک ایسی اس کی دماغی کیفیت اس کی ایسی رکھیں کہ 5-7 سال تک آپ اس پر عمل درآمد نہ کریں اور اس کو سزا وہ بھی یہ نہیں جسمانی طور پر بھی آپ اس کو سزا دیں مطلب تو یہ اپنا گورنمنٹ کا کام ہے کہ جن کو سزائیں ہو چکی ہیں جن کی اپیلیں حکومت کے پاس لا منسٹری کے پاس پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پڑی ہیں ان کو جلد از جلد فیصلے کریں ان کو قانون کے مطابق جو ہے. جی ارشاد عارف صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو سزائے موت کے ملزمان ہیں اگر ان کی سزاؤں کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے عمل درآمد ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں دہشت گردی جیسے جو بڑے جرائم ہیں یہ کم ہو جائیں گے؟ میر صاحب یہ سزائیں رکھی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ خوف پیدا ہو لوگوں کو احساس ہو کہ اگر ہم کبھی سنگین جرم کریں گے تو اس کی ہمیں سزا ملے گی اور وہ ایسی سزا ہوگی جو عبرتناک ہوگی. یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جن ممالک میں سزائیں بر وقت ملتی ہیں اور سنگین جرائم پر سنگین سزائیں ملتی ہیں وہاں جرائم کی شرح بہت کم ہوتی ہے اور جن ممالک میں ایسا نہیں ہوتا ہے قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی سزائیں نہیں دی جاتی طویل پروسیس ہوتا ہے وہاں پھر جرائم کی شرح بڑھتی چلی جاتی ہے. دیکھیے اگر ایک شخص کو سزا ہو بھی گئی ہے اور اپیل کا پروسیس اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے تو دوسرے جو لوگ ہیں جو اسی طرح کے جرائم کرنا چاہتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ایک یہ کام کیا اس نے دہشت گردی کی یا کوئی دوسرا جرم کیا وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جیلوں میں یہ جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. جیل کا عملہ ان سے ملا ہوا ہوتا ہے باہر سے ان کے رابطے ہوتے ہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ محفوظ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو لا آف دی لینڈ ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو ٹرائل کا طریقہ کار ہے میں سپیڈی ٹرائل کے حق میں نہیں ہوں کہ چٹ منگنی پٹ میں بیاہ ہو لیکن جو ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے وہ بھی ایسا طویل گنجلک اور پیچیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص ایک خاندان کو تباہ کر دے ایک معاشرے میں فساد پھیلا دے دہشت گردی کا مرتکب ہو آرام سے سزا بھگتنے کے بعد بھی آرام سے بیٹھا ہوا ہو جیل میں ہو سب طرح کے رابطے موجود ہوں اور حکومت کہے کہ عدالت جو ہے پولیس پر ڈال دے پولیس عدالت پہ ڈال دے حکومت چپ کر کے بیٹھی رہے. چلے آپ سزائیں ہو چکی ہیں ان کی سزائیں ملنی چاہیے تاکہ خوف پیدا ہو. جی فرزانہ باری صاحبہ موت پر اگر عمل درآمد ہو تو دہشت گردی کم ہو سکتی ہے. دیکھیے دہشت گردی کا تعلق جو ہے ٹھیک ہے اس میں افراد بھی ہیں لیکن یہ افراد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے ایک فینومینا ہے ٹھیک ہے.
جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ تو اندر موجود ہے نا. دہشت گردی اگر آپ ان کو پھانسی پہ لگا بھی دیں تو جو باہر دہشت گردی کا جو ایک پورا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہوا ہے، اور اسی لیے جب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا فوجی کارروائی کرنی ہو تو میرا جواب ایک دم سے یہ نہیں تھا کہ ہاں دا ریزن بینگ کہ یہ فوج ہی تو ہے جن کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا دہشت گردی کا جو ایک سلسلہ پاکستان کے اندر ان گروہوں کو جو پالا گیا اس کے پیچھے ہماری وہ پالیسیز ہیں. صرف کارروائی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان پالیسیز کو بدلنا ہوگا. جب تک ہماری یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، دہشت گردی جو ہے پاکستان کے اندر یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. جن پالیسیز کے تحت ہم نے ان دہشت گروہوں کو پالا اور پوسا اور ابھی تک ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ہم تباہ کرنے میں ناکام ہے. رادر یہ پتا چلتا ہے کہ شاید جو ایکسپلوسیو ان تک پہنچتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے پہنچتا ہے، اور وہ آرام سے بیٹھ کے بامز بناتے ہیں، وہ آرام سے بیٹھ کے خودکش جیکٹیں بناتے ہیں. لیکن وہ یہ بم بنا کے پھر وہ فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا، یہی بات ہے کہ اب کوئی ایک گروہ نہیں ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ جن کو آپ بار بار تحریک طالبان کہتے ہیں اس کے اندر ملٹیپل گروپس ہیں جو کرمنلز کا. اچھا لیکن ارشاد عارف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جن ممالک میں سخت سزاؤں پر فوری طور پہ عمل ہوتا ہے وہاں پہ امن ہے. اور میرے پاس اعداد و شمار ہیں. ایران میں پچھلے 5 سال میں 1600 لوگوں کو سزائے موت دی گئی، جاپان میں 33 لوگوں کو سزائے موت دی گئی، سعودی عرب میں 423 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے، امریکہ میں 220 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے. لیکن وہاں پہ دہشت گردی اس طرح نہیں کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو 10 ممالک ہیں جن کے اندر سب سے کم کرائم ریٹ ہے، اس کے اندر 6 ممالک وہ ہیں جہاں پہ سزائے موت نہیں ہے، اور 4 ممالک وہ ہیں جس میں جاپان بھی ہے، یہ ہانگ کانگ بھی ہے. 4 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سزائے موت ہے. میں نہیں سمجھتی کہ یہ سزائیں نہیں میٹر کرتی. دیکھیں جرم لوگ کیوں کرتے ہیں، جرائم کی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی سوشو اکنامک پولیٹیکل ریزنز ہوتی ہیں. جب سماج میں ان ریزنز کا آپ کلا کما کرتے ہیں تو جرائم جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. سزائیں دیکھیں رول آف لا اگر ہوتا ہے. لیکن ایک سوال ہے، دیکھیں عام آدمی جو اس وقت آپ کی بات سن رہا ہے وہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوگا آپ سے. جی ضرور. کہ دہشت گرد کو تو یہ حق ہے کہ وہ بے گناہ کو مار دے، لیکن قانون اگر دہشت گرد کو سزائے موت دیتا ہے تو فرزانہ باری کہتی ہے نہیں یہ سزا نہیں ہونی چاہیے. نہیں، اس کو بالکل حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو مارے. ٹھیک ہے، اس کی سخت ترین سزا یہ ہو سکتی کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر کہ اس شخص کی زندگی آپ جو ہے سزائے موت نہیں، اس کی زندگی آپ کیسے چھین سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو عمر قید کی سزا دیتے ہیں جس کے اندر ٹل ڈیتھ، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا، یعنی کہ زندگی تو آپ نے اس سے چھین لی تا عمر جب تک ٹل ڈیتھ. اگر نیچر دیکھیں آپ نے سزائیں دینی ہوتی ہیں جو پرپورشن ہے، جو اس نے جرم کیا اس کا پرپورشن. اچھا ذرا میں یہاں پہ قانون سمجھ لوں. ظفر علی شاہ صاحب کوئی ایسی سزا ہوتی ہے کہ تا دم مرگ میں وہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کر لیں اس کو نا. ایسی ہیں مثلا ہمارے اپنے 302 میں بھی ہے، مطلب ہے یعنی کہ گنجائش ہے. میں ایڈ کرتا ہوں. اب 2 سوال یہاں پیدا ہو جاتے ہیں. کیا ایک تو سوال یہ ہو سکتا ہے آپ کا کہ کیا جی یہ سرے سے سزائے موت والا قانون ہی نہیں ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر قانون ہے اور سزائے موت لوگوں کی ہوئی ہے تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ کیا بات؟ جہاں تک تو سزائے موت کے قانون کا تعلق ہے اس میں جیسا مجھے کریکٹ کریں گے کہ اس میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے سزائے موت والے قانون کو ہم ختم ہی نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارا ایک عقیدہ مذہب اسلام کا ہے. ہمارے حدود لاز ہیں 4، جن میں سے ایک انسانی جان کے بارے میں بھی ہے، لینے کے بعد اس میں تو بڑا سیدھا سا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ سے کہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، اور کسی نے جان کے بدلے جان کے بدلے جان. اس لیے یہ تو میں سمجھتا ہوں میری سمجھ کے مطابق یہ کہ سزائے موت ختم، یعنی ایک آدمی کو بے شک 10 آدمی مارا جائے، اسے پتا ہے مجھے عمر سزائی ہوگی، میں اندر بیٹھا رہوں گا، ایسی کیا بات ہے. اور ابھی بی بی نے خود بھی کہا کہ وہ ملے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اس لیے سزا موت کا ختم ہونا جو ہے یہ بذات خود ایک اور بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سزائے موت دینا یا نہ دینا وہ بھی عدالتوں کو اختیار ہے کہ وہ کیس ٹو کیس دیکھتی ہیں کہ مثلا اگر ایک ملزم ان کے آگے آ گیا جس کی عمر 17 سال ہے یا 18 سال ہے، یا وہ جرنل اس میں ٹرائل میں آئے گا، یا ذرا ایک ینگ آدمی ہے اس کا پہلا جرم ہے، تو کورٹ کنسیڈر کر سکتی ہیں جناب اچھا بنتا تو یہ جناب 302 بھی ہے اور اس سزائے موت، لیکن ہم اس کی عمر دیکھ کر ہم اس کو عمر بھر کی جو ہے سزا دے رہے ہیں، مطلب 25 سال وہ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سزائے موت جو ہے یہ ایک اسلامی سزا ہے، اس کو ختم نہیں کیا ہم کر نہیں سکتے. اچھا جی یہاں پہ حدود لاز کو ہم کیسے ختم کر سکتے؟ ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی.